शिद्दत यार। किस नंबर 13। सिमिल, ये कोई टाइम है घर वापस आने का? सिमिल जैसे ही गाड़ी से कदम नीचे उतारा, सामने ही बलाज बेकरारी से गार्डन में इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ नज़र पड़ने पर पास आया। और तुम मुझे फ़ोन कर देती, इसके साथ आने की क्या ज़रूरत थी? बलाज की नज़र जैसे ही असलान पर पड़ी तो बलाज ने सर्द नज़रों से उसे सर से पैर तक घूर कर देखा। भाई सॉरी, मगर मुझे मामी जान ने कहा था कि मुझे असलान छोड़ आएगा। पलाश चाहे गुस्से का जितना भी तेज़ था, मगर वो जिमिल से बहुत कम ही गुस्से से बात करता था। इसलिए जितना जिमिल अपने भाई से प्यार करती थी, इससे कहीं ज़्यादा अपने भाई से डरती भी थी। जैसे इस वक्त इसकी जान फड़फड़ाता हुआ परिंदा बनकर उड़ने को तैयार थी। जैसे इस वक्त तुम जाओ अंदर। बलाज ने सिमिल की बात को नज़रअंदाज करते हुए सख्ती से अंदर जाने को कहा। तुम ज़रा मेरी बहन से दूर रहा करो, जहर लगते हो मुझे तुम दोनों भाई। असलान की जानिब देखते हुए दोनों हाथ कमर पर बांधे शदीद सर्द लहजे से बलाज चौधरी ने घूरते हुए कहा। सिमिल जो 100 की स्पीड से भागते हुए घर के अंदरूनी दरवाजे में गायब हो चुकी थी। तो हम दोनों भाइयों को तुम कौन सा अमृत लगते हो? लहजे में बेहद तहामुल की मिकदार शामिल थी। बालाज चौंका था इसके तहम्मुल वाले लहजे से, क्योंकि वैसे तो अज़लान कूल माइंडेड रहने वाला इंसान था, मगर पता नहीं बलाज और उनके बीच में ऐसा क्या था कि जब भी वो दोनों भाई बलाज के आमने सामने होते ना चाहते हुए भी तलख कलामी हो जाया करती थी। इस खुशफहमी से निकलो बलाज कि हम दोनों भाइयों को तुम बहुत पसंद हो। हमारा बस चले तो हम दोनों तुम्हारी शक्ल भी ना देखें। अगर हम दोनों को एक खून माफ़ हो तो कसम से वो खून हम तुम्हारा करें। अज़लान गाड़ी के साथ टेक लगाए हुए एक टांग को दूसरी टांग पर क्रॉस करके खड़ा हुआ था। खून करके क्यों अपनी बहन को घर पर बिठाए हुए बेवा करना चाहते हो? बलाज के चेहरे पर शैतानी सी मुस्कुराहट उभरी थी। अफसोस, शदीद अफसोस कि तुम दोनों भाई अपनी बेतहाशा अकड़ और पावर के बावजूद मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पहले तो तुम लोगों की कमज़ोरी थी, तुम लोगों की फूफी जान, और अब तुम लोगों की दुखती रग तुम दोनों की नाजुक गुड़िया शहजादी बहन के सर का ताज हूँ। मैं चाहकर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अज़लान की बेबसी पर हंसते हुए इसे तैश दिला रहा था, मगर वो इस वक्त इस बात से बेखबर था कि मुकाबिल इसकी किसी भी बात पर तैश में आने वाला नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर आया है जिसे सुनकर तैश में तो बलाज को आना चाहिए। बलाज तो अज़लान और वजदान की आकड़ तोड़ना चाहता था। इसका इरादा तो यही था कि निकाह के बाद दोनों भाइयों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा, मगर यह तो चौधरी अज़लान पर पूरी बाजी पलट चुका था और बलाज चौधरी को खबर तक न थी। फजलान फ़र्क था, अक्ल और जहानत से भरपूर वकील, जो केस को हर एंगल से देखने के बाद इसके ट्विस्ट मोड़ को बखूबी खोल कर सामने लाना जानता था। और इसके ख्याल से अब भी सही वक्त नहीं था निकाह वाली बात से पर्दा उठाने का। वो इतनी आसानी से अपनी निकाह वाली बात तो बताने की इकामत नहीं कर सकता था, मगर इसे इस वक्त बलाज की आकड़ पर इंतहाई अफसोस हंसी आ रही थी। बलाज की बकबक को हवा में उड़ाता हुआ वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ा था। बलाज जानता था कि अज़लान घर तक आया है तो अपनी फूफी से मिले बिना तो नहीं जाएगा, और मज़ीद बहस करने का इसके पास टाइम नहीं था। उसे किसी ज़रूर मीटिंग में पहुंचना था। सिर्फ और जमील के घर आने का वेट कर रहा था। आखिर भाई था, बहन के घर ना पहुंचने पर परेशान हुआ होना एक फितरी अमल था। हालांकि इसकी माँ बता चुकी थी कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इनको देर हो गई। अब वो घर के लिए निकल चुके हैं, मगर बलाज को कहीं चैन नहीं मिल रहा था जब तक वो जिमल को घर ना देख लेता। बलाज ने तिरछी नज़रों से अज़लान को जाता हुआ एक नज़र देखा और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठते हुए हवेली के खूबसूरत मेन गेट से गाड़ी को उड़ाता हुआ ले जा चुका था। आप हमेशा मेरा दिल जलाने के लिए और बैड न्यूज़ सुनाने के लिए ही फ़ोन क्यों करते हैं? बराक ने फ़ोन उठाते ही गुस्से वाले लहजे से कहा था, क्योंकि मुकाबिल जब भी उसे फ़ोन करता था हमेशा इसके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता था। वो टॉपिक जो बुराक के दिल पर किसी नश्तर की तरह वार करता था। देखो बुराक, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें इस लड़की के बारे में पल पल की खबर दूँ। मुकाबिल बड़ी मुतमिन अंदाज से बुराक के कानों में जहर उंडेल रहा था। आप कैसे ये बात यकीन से कह सकते हैं कि वो फजर ही थी? इस लड़की का चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं है बुराक, ये मत भूलो। बचपन से लेकर उसे जवानी तक मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है। वो फजर ही थी। फजर एक आवारा लड़की है। तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते?
مت بولا کریں ایسے الفاظ اس کے لیے، اس کو ایسے الفاظ بولنے کا حق صرف مجھے ہے۔ میں کسی اور کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہے، تب بھی نہیں۔ لہجے میں شدید کڑواہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی، جسے مقابل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ براق تم جذباتی ہو رہے ہو، زندگی کے اہم جذبات فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے کیے جاتے ہیں، اور میں تم سے یہی امید کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس لڑکی کے چنگل میں پھنسو۔ اس کے چہرے کی معصومیت پر مت جانا، وہ لڑکی سر سے پاؤں تک فریب اور دھوکہ ہے۔ میں نے اسے نہ جانے کتنی بار الگ الگ لڑکوں کے ساتھ راتیں گزار کر ہوٹلوں سے باہر آتے دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا، جانتا تھا کہ جب بھی بتاؤں گا تمہیں تکلیف محسوس ہوگی، مگر آج میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ آج اس نے ایک نیا شکار پھنسایا ہے۔ جانتا ہوں تو میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ ثبوت کے طور پر تمہیں کچھ پکچر سینڈ کی ہیں، وہ دیکھ لینا، اور اس کے بعد مجھے ضرور بتانا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے تو اس لڑکی کا وہ حشر ہونا چاہیے جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی نے سوچا ہو۔ بس کر دیں، بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بھلا چاہتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مگر میں کیا چاہتا ہوں، کیا محسوس کرتا ہوں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیا کریں۔ فون پر براق کی چیختی آواز سن کر مقابل نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مقابل زہریلا زہر اس کے کانوں میں ڈالتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، مگر براق کے کانوں میں جو ایسڈ اس نے ڈالا تھا وہ اس کے کانوں میں شدید درد کی لہریں بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں زہریلے جملے گونجتے ہوئے اس کے دل میں شدید درد کا باعث بن رہے تھے۔ آہ آہ فجر، کیوں 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 تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو؟ میں تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ تم موت کے لیے بھی مجھ سے بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تم نہیں جانتی، تم یہ سب کر کے برا کو اکسا رہی ہو کہ میں جو نہیں کرنا چاہتا وہی کروں۔ خود پر ترس کھاؤ، تمہاری نازک سی جان براق کا تشدد برداشت نہیں کر پائے گی۔ براق زہر ہے جو تم پی نہ سکو گی، براق وہ قہر ہے جس تم سہ نہیں سکو گی۔ چیختے ہوئے پاس پڑی ہوئی شیشے کی ٹیبل پر اتنی زور سے اس شخص نے ہاتھ مارا تھا کہ ہاتھ سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، مگر وہ بے درد بے حس انسان آرام سے کھڑا تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے شدید خون بہہ رہا ہے۔ خون اتنی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا تھا کہ فرش لال ہونے لگا۔ اس کے تاثرات سے خالی مغرور چہرے پہ ہاتھ پر زخموں کے کوئی تاثرات محسوس نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور فجر کے نظریے سے جو قہر تھا، صرف وہی نظر آ رہا تھا۔ یہ کتنا شفاق شخص تھا، یہ تو اسے بھی کوئی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا۔ جو انسان اپنے درد کی پرواہ نہ کرے وہ کسی کے درد کی کیا پرواہ کرے گا؟ جو خود کو اتنی اذیت دے سکتا تھا وہ دوسروں کے لیے کس قدر خطرناک ہوگا؟ صفاقی اور درندگی براق کی فطرت میں تھی۔ اوپر سے مقابل نے جو زہر اگلا تھا، اس سے براق کا غصہ اور بھی بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ براق اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارگی کرنے کے لیے اس وقت کنٹری سے باہر تھا۔ باپ کی بے تحاشا دولت سے کھل کر عیاشی کرتا تھا۔ کام کرنا براق کو بالکل پسند نہیں تھا، اسے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ باپ کی دولت اتنی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے بھی اڑاتا تو اس کی 7 پشتیں آرام سے کھا سکتی تھی، اور باپ پیار حد سے زیادہ کرتا تھا۔ ماں بچپن میں گزر گئی تھی، مگر باپ نے کبھی کوئی ایسی کمی محسوس ہونے ہی نہیں دی۔ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ براق کی ذرا سی چوٹ اس کے باپ کی جان کو سولی پر لٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہی براق اس وقت اپنے ہاتھ میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں سے بے خبر، لبوں میں سگریٹ دبائے دل میں سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کی بے جان کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل کے درد میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ کم وقت کے ہاتھ سے گرتا ہوا خون اور آتشی لبوں میں سلگتا ہوا سگریٹ، چہرے پر مغرور اور غصے کی تاثرات۔ اف، ظالم کو اس وقت کوئی بھی دیکھے تو اس پر فدا ہو جائے۔ ظالم خوبصورت اتنا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں۔ کیوں نہ اس خوبصورت اور شفاق ہستی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ نام براق بہرام پاشا۔ براق پاشا اور فجر کے بابا آپس میں بیسٹ فرینڈ تھے۔
دونوں نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ دونوں آج بھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکال ہی لیتے تھے۔ براق پاشا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں کی ڈیتھ بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی۔ اسے اس کے باپ نے ہی ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ براق بچپن سے ہی ضدی اور غصے کی تیز طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے ضد اور غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ بچپن میں بھی عام بچوں سے منفرد تھا، یا یوں کہیں وہ بچپن سے ہی ایک بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت ہے۔ اوپر سے اکلوتا ہونا اور باپ کے بے انتہا پیار نے اسے اور بھی ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ مگر وہ ضدی اور غصے کا تیز بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو مغرور شہزادہ لگتا تھا۔ چہرے پر ہر وقت غرور اور آوارگی لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتی رہتی تھی۔ اگر براق کی خوبصورتی کی بات کریں تو وہ بے مثال خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے کی ہم آہنگی اس کی گہری اور پرکشش مسکراہٹ تھی۔ جب وہ ون سائیڈڈ مسکراتا تھا تو لڑکیاں تو کیا، لڑکے بھی اسے ٹکٹکی باندھے ضرور دیکھتے تھے۔ براق کی شخصیت ایسی تھی جو ہزاروں میں کسی ایک کے نصیب میں ہوتی ہے۔ قدرت ہر کسی پر مہربان ہو کر اسے مسٹر پرفیکٹ نہیں بناتی، مگر وہ مسٹر پرفیکٹ صرف خوبصورتی کے لحاظ سے تھا۔ گورے چہرے پر ہلکی بھوری بیئرڈ جو کہ بنا کسی کلر کے نیچرل تھی، وہ دیکھنے میں ہالی ووڈ کا ہیرو لگتا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر لوگ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے، دیکھنے میں وہ انگریز لگتا تھا۔ اس کا جسم اس کی بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ بندہ کثرت سے جم کرتا ہے۔ اس کے مضبوط ڈولے اس بات کی دلیل تھی کہ وہ جم مجبوری کے تحت نہیں، بہت دل لگی سے کرتا ہے۔ اسے جنون تھا خود کو فٹ رکھنے کا۔ اس کا اسٹائلش ڈریسنگ سینس اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار دیتا تھا۔ ہر وقت ریڈی رہنا اور نفاست پسندی اس کے نیچر میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کا گرویدہ بنا لیتا۔ 6 فٹ 2 انچ پرفیکٹ آئیڈیل ہائٹ 100 لوگوں میں بھی چلتا ہوا سب سے الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ سرخ سفید پٹھانوں جیسی گوری رنگت، قسم سے ایسی رنگت کے لیے تو آج کل لڑکیاں نہ جانے کون کون سی کریمیں لگاتی تھیں، اور اس بندے کو یہ قدرت کی طرف سے گاڈ گفٹ ملا تھا۔ گہرے براؤن بال جس کو اسٹائلش کٹنگ سے نکھار رکھا تھا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا وہ خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ یہ تو براق پاشا کی خوبصورتی تھی جس کا حرف بحرف سچ تھا۔ دوسری طرف وہی براق پاشا شکل سے ہی لوفر اور ٹھڑکی ظاہر ہوتا تھا، جس کی ایج 27 سال تھی، اور فیورٹ مشغلہ آوارہ گردیاں کرنا۔ کام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شراب پینا، سگریٹ پینا اس کے لیے کھانے پینے سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ عورتوں سے اسے الرجی تھی، اور قسمت کے کھیل دیکھو، اس ٹھڑکی کے حصے میں آئے گی فجر چوہدری، جو چوہدری آصف فر کی چھوٹی بیٹی ہے۔ فجر اور منت دونوں آپس میں بہنیں ہیں، دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا۔ فجر چوہدری فیملی کی سب سے معصوم اور سنجیدہ مزاج بیٹی، جس کو اپنے ماں باپ کی مکمل محبت ملی۔ ماں باپ سے اتنی محبت ملی کہ وہ کسی کی محبت کی اس کی زندگی میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ بے حد سمجھدار اور معصوم سلجھی ہوئی فطرت کی مالک تھی فجر، جو اپنی ایج سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آتی تھی۔ خوبصورتی میں وہ بھی کم نہ تھی۔ فجر کی گہری خوبصورت آنکھوں کا کلر ہیزل براؤن تھا۔ فجر ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، ایک خوبصورت نازک سی فگر کی مالک تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی مائل ہو جائے۔ فجر کی عمر 21 سال تھی۔ ٹھڑکی براق پاشا، جس کا بچپن سے ہی فجر کے گھر آنا جانا تھا، ہمیشہ سے فجر اس کی آنکھوں کو بہت بھاتی تھی۔ جہاں براق کو کبھی کوئی عورت اپنے لیے اچھی نہیں لگتی تھی، ہر لڑکی کو دیکھ کر اسے دوری اختیار کر لیتا تھا، وہی براق پاشا فجر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ دونوں جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ براق کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ اس کی فجر کے لیے اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں۔ اب وہ فجر کے گھر کم آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ زیادہ تر تو وہ کنٹری سے باہر ہی رہتا تھا، تو اس لیے آنا جانا بہت کم ہو چکا تھا۔ مگر فجر ہمیشہ براق سے دور ہی رہتی تھی، اسے براق کبھی بھی پسند نہیں تھا، اور وہ دونوں میں ایج ڈفرینس بھی تھا، تو اس لیے فجر نے براق کے لیے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی بچپن میں براق کو دیکھتی تھی، اس کی گرے آنکھوں سے فجر کو بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ براق جب بھی ان کے گھر آتا تھا، فجر بچپن میں چھپ جایا کرتی تھی۔
اور آج بھی جب براق آتا تو فجر اپنے روم سے نہیں نکلتی تھی۔ اب براق کا آنا جانا کم تھا کیونکہ زیادہ تر براق آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، تو اس لیے فجر اور براق کا آمنا سامنا بہت کم ہوتا تھا، یا یوں کہو کہ کئی کئی مہینوں کے بعد ہوتا تھا۔ اب اس معصوم گڑیا اور ٹرکی براق پاشا کی کیمسٹری کیسی ہوگی یہ تو وقت بتائے گا، مگر حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ معصوم سے فجر کی زندگی بہت مشکل میں پڑنے والی ہے۔ دور دور تک فجر اور براق کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ معصوم سی کانچ کی گڑیا، تحمل مزاج سمجھدار، سنجیدہ ورک خاندان کی سب سے معصوم شہزادی، اور کہاں وہ بگڑا ہوا مغرور سفاک نواب زادہ۔ کہاں اس معصوم گڑیا میں چونٹی مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور کہاں وہ گن سے لوگوں کو شوٹ کرتے ہوئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا کہ بندہ مر گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے اپنے نشانے پر 100 میں سے 100% یقین ہوتا تھا کہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، پھر چاہے وہ انسانی شکل ہو یا جانوروں کا۔ براق کا بے شمار بے حد شفاق اور پتھر دل انسانوں میں ہوتا تھا۔ اس مغرور خوبصورت شہزادے کے اندر لوہے کا دل تھا، جو نہ تو کسی کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ ہی کسی سے محبت کا دعوے دار بن سکتا تھا۔ جہاں وہ کانچ سی گڑیا محبت کا مجسمہ نظر آتی تھی، وہیں بے رحم انسان پتھر کی مورت تھا۔ آلیار پلیز آپ جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اذلان بھائی لینے آنے والے ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ فجر کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے جب اس نے دیکھا کہ اس کے کالج کے گیٹ کے باہر آلیار کھڑا اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ آلیار فجر کی بیسٹ فرینڈ زرنش کا بھائی تھا، جو ابھی اپنی پڑھائی ایبراڈ سے پوری کر کے آیا تھا۔ آلیار اور زرنش کا بابا آن سروس جج تھا۔ آلیار اور زرنش کسی پہچان کے محتاج نہیں تھے، بے حد اچھے خاندان سے دونوں کا تعلق تھا۔ فجر کی کوئی زیادہ دوست نہیں تھی کیونکہ فجر بہت الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ زرنش اور فجر دونوں نے ایک ساتھ اسکول پاس آؤٹ کیا اور ایک ساتھ کالج جوائن کیا۔ زرنش فجر کی بیسٹ فرینڈ تھی، تو فجر اور زرنش کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا۔ آلیار نے فجر کو پہلی بار اپنے گھر زرنش کی برتھ ڈے پر دیکھا تھا۔ فجر وائٹ کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہنے ہوئے، ہاتھ میں زرنش کی برتھ ڈے کا گفٹ پکڑے ہوئے، سر پر خوبصورتی سے حجاب لپیٹ کر لائٹ سے بیک اپ میں جب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی تو سامنے سے آتا ہوا بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے آلیار خان فجر سے ٹکرا گیا تھا۔ فجر کا گفٹ نیچے گرا تو فجر نے بنا آلیار کی جانب دیکھے بڑے کنفیوز سے انداز سے نیچے سے پڑا اپنا گفٹ اٹھایا تھا۔ اسی وقت آلیار بھی اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے کے لیے، نیچے جھک کر گفٹ اٹھانے لگا تھا، کیونکہ دور سے پڑتی ایک جھلک نے ہی آلیار کے دل پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ آلیار نے گفٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بہت گہری نظروں سے فجر کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو حجاب میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ حسن قاتلانہ آنکھوں سے ایک بار صرف پلکیں اٹھا کر ایک جھلک آلیار کی جانب دیکھا تھا اور گھبراہٹ میں بنا تھینک یو بولی تیز سیڑھیاں چڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ آلیار خان تو وہیں پر اپنا دل ہار چکا تھا۔ اسی دن اسی وقت آلیار خان نے یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ بڑے پیار سے، بڑی عزت کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جائے گا، اسے پوری عزت اور مان کے ساتھ اپنی شریک حیات بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گا۔ آلیار خان نے جو کچھ اس لمحے میں فجر کے لیے محسوس کیا، اس خوبصورت جذبے کو آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ آلیار خان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتے درجنوں کی صورت میں آلیار خان کے لیے دستیاب تھے۔ ایسے اعلیٰ خاندان سے رشتے آلیار کے لیے آئے ہوئے تھے جو کہ امیر ترین خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے خود آگے بڑھ کر آلیار خان کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہا، مگر آلیار کے دل پر کوئی لڑکی دستک دے ہی نہیں سکی تھی۔ آلیار اب بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت اونچائی پر دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ آتے ہی آلیار نے جیسے ہی بزنس سٹارٹ کیا، خدا نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کی طرح آلیار کے بزنس کو اونچائیوں پر لے جا رہا تھا۔ آلیار کے ماں باپ بہت کوشش کر رہے کہ آلیار شادی کرے، ان کے گھر میں رونق لگے، مگر آلیار کسی صورت بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مگر فجر کو دیکھتے ہی آلیار کے دل نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ لڑکی جسے وہ اپنی شریک ہاتھ بنانے کی صورت میں تلاش کر رہا تھا۔ آلیار نے زیادہ تر وقت ملک سے باہر ہی گزارا تھا، مگر آلیار کو آج بھی معصوم اور سلجھی ہوئی شرمائی ہوئی لڑکیاں ہی اچھی لگتی تھیں۔
اور اس کی سوچ کے مطابق فجر ایک مکمل پیکج تھی۔ فجر کی معصومیت نے سیدھا عالیار خان کے دل پر وار کیا تھا۔ عالیار خان کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا، پڑھا لکھا، خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ، اچھا بیک گراؤنڈ، سب کچھ اس کے پاس تھا، تو اسے پورا یقین تھا کہ فجر کے رشتے کے لیے اسے کبھی انکار نہیں کیا جائے گا۔ عالیہ یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی بتا چکا تھا۔ بہت جلد ان کے ماں باپ اس کا رشتہ لے کر جانے والے تھے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے کم سے کم رشتے کے لیے حامی تو بھری، اور اوپر سے جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے زرنش کی دوست فجر کو پسند کیا ہے، تو عالیہ کے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فجر کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ وہ کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی، اور اکثر زرنش بھی جب فجر کے گھر جاتی تو اس کی ماما کیٹ سے اسے پک کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہاں پر بھی ان کی اکثر ملاقات فجر سے ہو جاتی۔ عالیہ کی ماما کو تو فجر ویسے ہی بہت پسند تھی۔ فجر تھی ہی اتنی معصوم، پیاری اور خوبصورت کہ کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور زرنش کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اس کے اکلوتے بھائی نے اس کی بیسٹ فرینڈ کو اس کے لیے بطور بھابھی پسند کیا ہے۔ زرنش کا بس چلتا تو وہ پنکھ لگا کر ہواؤں میں اڑ کر پورے شہر کے ہر گھر میں یہ اعلان کر کے بتاتی کہ فجر اس کی بھابھی بننے والی ہے۔ فجر تو زرنش کی جان تھی، اور اگر وہ جان بھابھی بن کر اس کے گھر کی رونق بن جاتی تو اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اس کی تو دن رات کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کو اس کی بھائی کا نصیب بنا دے۔ فجر کی وجہ سے جو اس کے بھائی کے چہرے پر رونق آئی تھی، اسے دیکھ کر تو وہ اپنے بھائی کی بلائیں اتار رہی تھی۔ فجر کا خاندان کسی پہچان کا محتاج نہیں تھا۔ چوہدری صلاح الدین ورک کو کون نہیں جانتا تھا، اور اس کا بابا چوہدری آصف ورک اس کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ دور دور تک ان کی پھیلی ہوئی زمینیں اور ہر کسان کے ساتھ رحم دلی اور عدل کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے آصف ورک کی ایک الگ پہچان تھی۔ کسان لوگ اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور فجر ڈپٹی کمشنر چوہدری بجتان ورک کی بہن تھی۔ یہ اعزاز کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ایڈوکیٹ ازلان ورک، جو کہ شہر کا ایک مشہور وکیل تھا، جس کی پہچان یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کوئی کیس ہارا نہیں تھا۔ ایسے میں بھلا یار کے ماں باپ کو فجر کے ساتھ رشتہ ہونے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور اوپر سے ان کے پیارے اکلوتے چہیتے بیٹے کی وہ پسند بن چکی تھی۔ اور یہ بات زرنش فجر کو بتا چکی تھی، مگر فجر اس وقت بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ عالیہ پہلی نظر میں ہی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کا اقرار زبان سے کر سکتے، اور گھر والوں کا کیا ری ایکٹ ہوگا۔ وہ اس بات سے بھی بالکل انجان تھی، کیونکہ ابھی تک ورک خاندان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، جو کہ اپنے ہی کزنس کے ساتھ ہوئی تھی، منت کی وجدان کے ساتھ اور حوریہ کی زبردستی بلاج کے ساتھ۔ اب گھر والے اس کی پسند کا کیا ری ایکشن دیں گے، وہ اس بات سے بالکل انجان اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ایسے میں وہ بھلا زرنش کو کیا جواب دیتی، اور دوسری طرف بیتابیوں میں گھرا ہوا عالیار تھا، جو رشتہ طے ہونے سے پہلے ایک بار فجر سے مل کر اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ زرنش کے ہاتھ پیغام پہنچا کر وہ تھک چکا تھا، کیونکہ فجر ملاقات کے لیے ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی، اور اگر عالیار فون کرتا تھا تو وہ فون نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ محترمہ نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ زرنش کے نمبر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی، فون ہمیشہ کٹ کر کے اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ اب آخری حل یہی تھا کہ وہ خود کالج کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ صرف کچھ دیر کے لیے اگر محترمہ راضی ہو جائیں تو وہ اپنے دل میں چھپے ہوئے سوالوں کا جواب جان لے، اور اس کے بعد جلد از جلد رشتہ بھیج کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی چیل کی طرح ان پر نظر گاڑے ہوئے تھا، پل پل کہ ان کی حرکت کو نظر میں رکھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرنش ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی کہ وہ کچھ دیر اکیلے میں بات کر کے اپنی پرابلم سلجھا لے۔ فجر پلیز، کچھ دیر کی بات ہے، یہ ساتھ میں ہی ایک کیفے ہے، ہاں وہاں پر چلتے ہیں، تم کہو تو ہم زرنش کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ پرابلم کیا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، ازلان بھائی مجھے لینے پہنچتے ہی ہوں گے، پلیز میرے لیے کسی بھی طرح کی مشکل مت کھڑی کیجیے۔ عالیہ کے بار بار کہنے پر بھی فجر کا جواب انکار ہی تھا۔ عالیہ کو پوری طرح سے نظر انداز کرتی ہوئی فاصلے کو برقرار
کر کے تھوڑی دوری پر کھڑی ہو گئی تھی۔ فجر یار حد ہے، میں کوئی اسمگلر یا ڈاکو نہیں ہوں، الحمدللہ میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے، اور تم زرنش کی دوست ہونے کی ناطے بھی میرے لیے بہت احترام کی جگہ رکھتی ہو۔ کم سے کم اس طرح کا بیہیو کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ عالیہ 2 قدم اٹھا کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میں کوئی جن ہوں جس سے تم بات نہیں کر سکتی۔ عالیہ اپنی ضد پر اڑا تھا، اسے ہر صورت فجر سے بات کرنی تھی۔ وہ اپنی بے قراریوں سے کیسے بتاتا کہ جس دن سے اس نے فجر کو دیکھا تھا اس کی راتوں کی نیند اس پر حرام ہو چکی تھی، اور ایک ہی لڑکی کہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی وہ اور جد و جہد کرنا چاہتا تھا کہ اچانک اذلان ان کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور فجر کے چہرے کی زرد رنگت دیکھنے لائق تھی، جبکہ عالیہ بالکل نارمل کھڑا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی گلٹ یا غلط بات ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک پاک رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر اذلان سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف بھی کروایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ فجر کی دوست زرنش کا بھائی ہے۔ اتنی دیر میں زرنش بھی کالج سے باہر آ چکی تھی۔ زرنش نے بھی اذلان سے سلام لینے کے بعد اجازت چاہی تھی۔ اذلان زرنش کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنش ایک اچھی لڑکی ہے، مگر اس سارے دورانیے میں دوبارہ فجر کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ گاڑی میں فجر اذلان کے ساتھ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے پتہ نہیں کون سی سزا سنا رہی تھی ان بیچاروں کو۔ کون تھا یہ لڑکا؟ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے سامنے سڑک پر نظر گاڑی اسپاٹ سے لہجے میں اذلان نے فجر سے سوال کیا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ آپ کو بتایا تو ہے زرنش کا بھائی، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گھبراہٹ اس قدر تھی کہ لفظ ٹوٹ کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اذلان اپنا سیریس پن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ پاگل لڑکی۔ ہنس رہا ہوں تمہاری سوچ پر، ویسے لڑکا ہے تو خوبصورت اور ایک اچھی فیملی سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ مجھے تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچانک سے سیدھی مدعے کی بات کرنے پر فجر کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ منہ بند کرو، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سن چکا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے رشتہ لانے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہے۔ بھائی قسم سے میں نے اسے کوئی دلاسا نہیں دیا، میں نے اسے منع ہی کیا تھا کہ وہ نہ میرے گھر رشتہ بھیجے اور نہ ہی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی قسم، مجھے وجدان بھائی کی قسم، آپ جس طرح کی مرضی مجھ سے قسم لے لیں، مجھے اللہ کی قسم میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خود سے ہی ساری باتیں کر رہا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے لبوں پر رکھے ہوئے اذلان اپنی ہنسی کو روکنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنی بہن کی معصومانہ باتوں کو سن کر اذلان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اذلان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس پر گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا، ہرش کی آنکھوں سے ہنستے ہنستے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ بھائی پلیز اس طرح مت ہنسے، مجھے اور زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری پاگل بہن، اتنا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میری بہنیں کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے سر پر پیار سے تھپکی مارتے ہوئے اسے کول ڈاؤن رہنے کا اشارہ کیا۔ مطلب بھائی آپ غصہ نہیں ہے نا؟ فجر کی جان میں جان آئی تھی۔ میں کیوں ناراض ہوں گا؟ ویسے بھی فجر میں اتنے سال پاکستان سے باہر رہ کر آیا ہوں، تو اتنی تو میری سوچ وسیع ہے، میں ایسی باتوں کو غلط نہیں سمجھتا، اور ویسے بھی ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں حوریہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بے اختیار اذلان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اور ویسے بھی میں وجدان بھائی نہیں ہوں، میں اذلان ہوں، میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتا ہوں، اس لیے میری ساری بہنوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں اس لڑکے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تم ایک بار اس سے مل لو، اچھے رشتے قسمت سے ملتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں کیوں اس سے ملوں گی؟ مجھے نہیں ملنا۔ چہرہ میرر کی جانب گھماتے ہوئے فجر نے صاف انکار کر دی۔ فجر بیٹا، میں بول رہا ہوں نا، تم ایک بار کیا نام تھا اس کا؟ آلیار سے مل لو، میں خود آؤں گا تمہارے ساتھ، اور تم تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا فیصلہ بتاؤ اسے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو
ہمارے یہاں باعزت طریقے سے رشتے کے لیے بھیج سکیں، اور بے فکر ہو، اس سے آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ تمہیں ذرا سا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ دوں گا کہ لڑکی کو میں جانتا ہوں اور مجھے لڑکا پسند ہے، اس طرح میری بہن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ بھائی آپ کتنے اچھے ہیں، فجر کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھیگی پلکوں سے اصلان کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ پاگل بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنوں کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے نظر سامنے سڑک پر گاڑے ہوئے تھا، اور ویسے بھی اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ مطلب؟ فجر حیرانی سے دیکھا۔ تمہارا سسر جج ہے اور ہم ٹھہرے وکیل برادری، اپنے ہی خاندان کی ہو جائے تو کافی سارے مسئلے آسانی سے حل کرنے میں مجھے ہیلپ مل جائے گی۔ اور فجر کو نارمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اصلان کے بیک ٹو بیک جوکس پر وہ گھبراہٹ سے نکل کر مسکرانے لگے تھے۔ اصلان کی حوصلہ افزائی کے بعد فجر کے چھوٹے سے معصوم دل میں آلیار کے نام کی گدگدیاں ہونے لگی تھیں۔ آلیار کی پرسنالٹی اسے پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ اس نے صرف ایک جھلک اس کی دیکھی تھی، تو بھول تو وہ کبھی آلیار کو سکی ہی نہیں تھی۔ خوبصورت، پڑھا لکھا، ایک اچھے خاندان سے تھا، اسے پسند کرتا تھا، اور بات کرنے کا انداز بے حد خوبصورت اور منفرد تھا۔ فجر نے پہلی بار اپنے دل میں کسی خوبصورت احساس کو محسوس کیا تھا۔ آلیار کی جھلک کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے دل ہی دل میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، جو ہر موقع پر فجر اور منت کے ساتھ ایسے ہی کھڑے رہے تھے جیسے کہ حوریہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ بس وجدان کا فجر کے ساتھ اور حوریہ کا کے ساتھ کھڑے ہونے کا نظریہ بھائیوں والا تھا، جبکہ منت کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہونے کا نظریہ ہمیشہ سے شوہر والا تھا۔ فجر پرسکون سی ہو کر اصلان سے باتیں کرتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ اصلان نے شام کے وقت خود فجر کے ساتھ آلیار کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا۔ فجر کو لے کر وہ زرنش کے گھر کا بتا کر گھر سے نکلا تھا، اور کیفے میں اسے کچھ دیر آلیار کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر وہ نیچے شاپنگ مال میں کچھ لینے کے بہانے سے گیا تھا، جبکہ زرنش وہیں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر اصلان کی موجودگی میں ہچکچاہٹ کا شکار رہے گی۔ کوئی دور بیٹھا ہوا فجر کی پل پل کی خبر براق تک پہنچا رہا تھا، اور براق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فجر کی گردن تن سے جدا کر دے۔ موبائل اسکرین پر بیٹھی ہوئی فجر، زرنش اور آلیار کو دیکھ کر براق سگریٹ پر سگریٹ پیتے ہوئے غصے سے لال ہوئی آنکھوں سے فجر کو دیکھ رہا تھا، جو پلکیں جھکائے ہوئے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر اس کا یوں شرما کر کسی اور کے سامنے بیٹھنا وہ براق کے دل کو چیر رہا تھا۔ کیسے بیٹھ سکتی ہو تم کسی اور کے سامنے یوں شرما کر؟ تمہارے یہ شرمانا، یہ گھبراہٹ صرف میرے لیے ہے۔ فجر، چلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سگریٹ کو بے دردی سے مسلتے ہوئے اپنی انگلیاں تک جلا ڈالی تھی۔ بغیرت، آنکھیں نیچے کر، اس کو دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ آلیار نے پیار سے نظریں اٹھا کر فجر کی جانب دیکھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر گاڑے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کے غصے اور جلن کا یہ عالم تھا کہ اگر آلیار اس کی نظروں کے سامنے ہو تو وہ اس کے ٹکڑے کرنے میں ٹائم ہی نہ لگائے۔ مگر بے بسی یہ تھی کہ وہ اس وقت ملک سے باہر بیٹھا تھا، اور جس ملک میں وہ بیٹھا تھا اس وقت وہاں کا موسم بے حد خراب تھا، جس کی وجہ سے پروازیں منسوخ کی جا رہی تھیں۔ یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے کتنی جد و جہد کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پاکستان واپس اب بھی اگلے 5-6 دن تک نہیں آ سکتا تھا، اور روز اس تک جو جھوٹی خبریں پہنچائی جا رہی تھیں، آج آلیار کی صورت میں وہ سب خبروں کو سچ میں تبدیل کرنے میں وہ شخص کامیاب ہو چکا تھا۔ آج وہ موبائل کیمرے سے لائیو پروف دکھا رہا تھا کہ کیسے فجر کسی اور شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس گھٹیا شخص نے ویڈیو کی شروعات اصلان کے جانے کے بعد کی تھی، تاکہ کہیں پر کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آج تک وہ شخص فجر کے بارے میں براق تک جو بدگمانیاں اور بہتان لگا کر جھوٹ بولتا رہا تھا، جو کہ سب جھوٹ تھا، آج اس کے سارے جھوٹ سچ میں بدل چکے تھے۔ براق کے غصے کی انتہا تو اس وقت آسمانوں کو چھونے لگی۔ جب زرش اٹھ کر واش روم کے بہانے سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ فجر اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ بڑی محبت اور نرمی سے آلیار نے پکڑ کر اسے وہیں پر روک لیا۔ آخر اتنی محنت کے بعد ہی تو اسے یہ موقع نصیب ہوا تھا۔
فجر سے بات کرنے کا۔ ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے براق سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، پاس رکھی ہوئی شراب کی بوتل کو منہ لگا کر وحشیوں کی طرح اسے اپنے اندر اڈھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں اور غصے سے چہرے کی تمام رگیں تن چکی تھیں۔ شدید سردی کی رات میں وہ ہیٹر والے روم سے نکل کر باہر برف کے اوپر آ کھڑا ہوا تھا۔ شدید سردی میں اس کے جسم پر صرف پتلی سی ٹی شرٹ تھی۔ روم میں ہیٹر ہونے کی وجہ سے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر باہر اتنی شدید سردی تھی کہ رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر وہ دیوانوں کی طرح بوتل کو منہ لگائے ہوئے اسے اپنے اندر انڈھیل رہا تھا، مگر اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسے وہ شخص فجر کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ یہ بات اسے تڑپا تڑپا کر کہیں مار ہی نہ ڈالے۔ فجر، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ براق تمہیں وہ سزا دے کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ دل میں عہد کر چکا تھا۔ تمہیں پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھے کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور بہت سارے ویوز دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔